अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज के कुछ अहम इश्यूज़ हैं और ज़ाहिर है जो बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की समाजी सूरत हाल को मुतासिर करते हैं, और उनमें से एक सिलसिला जो है वो ज़ाहिर है कोरोना वायरस का भी है। आज NCOC के सरबराह असद उमर जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात कही कि यकीन से ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान से कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन हुकूमती इक़दामात इस बात का इंदिया दे रहे हैं और हमारा तर्ज़ अमल जो है वो इस अमर की निशानदेही कर रहा है कि जैसे कोरोना जो है वो कोई माजी की एक दास्तान जो है वो बनकर रह गया है। हमने सब कुछ खोल दिया है और ये कहा गया था कि SOPs जो हैं उन पर अमल किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से सियाती मकामात पर लोगों की रवानगी हुई है, वहाँ पर डेरे डाले गए हैं, जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स के अंदर रश नज़र आ रहा है, जिस तरीके से अब मार्केटें और बाज़ार जो हैं वो आबाद हुए हैं, तो उसमें वो तमाम चीज़ें जो हैं वो नापैद दिखाई दे रही हैं। मुहर्रम की बात की जा रही है और असद उमर साहब ये बात उस वक़्त कर रहे हैं जब वो ख़ुद ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 20 अजला के 85 मकामात पर इस वक्त भी स्मार्ट लॉकडाउन है। ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि हमारी हिकमत अमली जो है वो बहुत मौसर रही और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से जो है हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली कि अगर हमने एक शख्स तक पहुँचे तो उससे फिर हम 8-10 तक पहुँचे और यूँ हमने इस वबा को फैलने से जो है वो बचाया है। अल्लाह के करम के बाद क्या हिकमत अमली, पाकिस्तान की मौसमी सूरत हाल और जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है वो मुआविन साबित हुआ है इस सूरत हाल को लाने में, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि 10 अगस्त को पाकिस्तान में कोरोना वायरस की ये सूरत हाल होगी कि 80,000 अफराद जो हैं वो जाम बहक होंगे, लेकिन जब तादाद सामने आई तो वो फ़कत 15 थी। ये तमाम अंदाज़े, ये तमाम तखमीने जो हैं वो गलत साबित हुए हैं और ज़ाहिर है कि इसकी बुनियाद जो है वो क्या है। और आगे मुहर्रम भी आ रहा है और उसके साथ साथ जिस तरीके से हमने सब कुछ खोला है और लोग जिस तरह SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनसे खदशात जो हैं वो कितने संजीदा नौइयत के हैं। एक और चीज़ जो है वो जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है कि प्लाज्मा, जिसकी जानिब पाकिस्तान के एक मायानास डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने इलाज की बात की थी, आज उससे क्योर का रेट जो है वो तकरीबन 87% हो गया है और ज़ाहिर है इस जानिब जो है तवज्जो दी जा रही है। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात और जानने की कोशिश करेंगे कि आज हम जिस जगह पर खड़े हैं हम मुकम्मल ख़ात्मे की तरफ जाएंगे या पाकिस्तान से कोरोना ख़त्म हो चुका है, या ये कि हम जिस सूरत हाल में हालात को ले रहे हैं और जिस रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं वो दोबारा पलट कर वार भी कर सकता है। आपको अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, सदर ग्रीन टास्क फोर्स के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, माहिर इमराज खून हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीदुन अहमद साहब, प्रोफेसर हैं फिजियोलॉजी के, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजायत बंगश साहब, साबिक डायरेक्टर हैं PIMS के। डॉक्टर जमाल नासिर साहब, आप यकीनन इस पे बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे और आपको सबको इस पे खुश भी होना चाहिए। हमारी क़ुव्वत मुदाफ़िया जिसकी तरफ ताहिर शमसी साहब ने इशारा भी किया है, हमारा मौसमी हालात, हिकमत अमली, तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ये फैक्टर बना है कि कोरोना आज इस स्टेज पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको याद होगा कि मैं शुरू से वाहिद और शायद 2 डॉक्टर वजाहत बंगश भी मेरे साथ थे कि हम शुरू से कहते रहे कि इंशाअल्लाह ताला इस पूरे रीजन में ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, और वक्त ने साबित किया कि अल्लाह के फजल करम से कि जो हमने सोचा, जो अल्लाह ने उसमें करम किया, इसमें अगर आप ये कहें ना कि बहुत बड़ा हुकूमतों का रोल है। हुकूमतों का रोल सिर्फ ये है कि एक डिसीजन बहुत अच्छा किया गया था हुकूमत की वजह से, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कि जब लॉकडाउन ना करने का डिसीजन किया गया, वो जो है बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि देखें दुनिया में वो, जैसे मैंने उस वक्त भी आपको कहा कि स्वीडन की जो रिसर्च हुई थी जब उन्होंने ओपन किया तो उनके नंबर ऑफ़ जो डेथ थी ना अभी भी बहुत कम है बनिस्बत USA, इटली और तमाम ममालिक के। दूसरा हमारी तरफ ये हुआ कि मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि ये जितने ममालिक हैं, ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं
ہماری یہ عرب کنٹری کے ساتھ یہ جو افریقن کنٹریز ہیں، یہ ہماری سارک کنٹریز ہیں، یہاں کچھ نہ کچھ فیکٹرز نے بڑا رول ادا کیا ہے، جس میں میرا خیال ہے امیونٹی نے سب سے بڑا رول ادا کیا ہے. کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ ہمارے سارک کے ممالک میں سب سے زیادہ گندی چیزیں، گندی دوائیں، گندی خوراک، گندگی، مطلب 80% گندا پانی. تو اللہ کی طرف سے کوئی ہمارے اندر آلریڈی بہت بڑی ایک امیونٹی جو تھی وہ موجود تھی. دوسرا جو ہمارا تجربہ یہ کامیاب ہوا وہ یہ ہوا کہ جو ہرڈ امیونٹی، دیکھیں نا ابھی ڈاکٹر طاہر شمسی نے جو بات کی بالکل صحیح کی. میں نے بھی اس پہ ریسرچ کی اور میں نے ان لوگوں پہ اوپر ٹیسٹ کیا کہ جن کو کوئی پرابلم نہیں تھے، وہ ایسے ہی آئے اور صحت مند لوگ تھے. جب اینٹی باڈی ٹیسٹ کیا میرا بھی ایگزیکٹلی جو طاہر صاحب نے کہا ہے سر نے کہ 43%، میرا بھی 43% آیا. ہرڈ امیونٹی کیا کہتے ہیں؟ ہرڈ امیونٹی اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ 50% سے زیادہ کی طرف لوگ اینٹی باڈی ڈیولپ کرنا شروع کر دیں یا ان کو وائرس کہیں نہ کہیں ٹچ کر جائے تو اس کو ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں. آپ اگلا سوال یہ فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی انڈیا میں بے تحاشا جو ہے ایک دم سے ڈیتھ شروع ہو گئی ہے. ہوا یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ ہرڈ امیونٹی یہ جو اس کو کھولا نا لاک ڈاؤن کو، تو تیزی سے وائرس نے ایک دوسرے کو لگایا اور یہ کرتا، اور یہ بالکل اب جو جس طرح یہ شروع میں آیا تھا کہ جب شروع میں وائرس آیا تو بہت لیٹھل تھا، اس نے آتے ہی ایک تباہی پھیرنی شروع کر دی تھی پاکستان کے اندر، اور خاص طور پہ جو بوڑھے لوگ تھے یا آلریڈی کوئی بیماری تھے ان کی ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب جو وائرس آ رہا ہے ابھی بھی بالکل صحیح کہا طاہر صاحب نے کہ یہ ابھی سر موجود ہے وائرس، یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن اب اس کی جو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے وہ کچھ بہت کم کم ہوگی. ہوگی. کمرشل بریک کے بعد ویلکم بیک. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے بہت اہم بات کی، اور اس کے بعد ڈاکٹر فریدون صاحب بھی اپنا اس بات پہ انہوں نے اینڈ کیا کہ انہیں سائنسی وجہ نظر نہیں آتی کہ سارا جہان آپ نے کھول دیا ہے تو اسکول کیوں بند رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وجہ ہی نہیں ہے جو بچوں کے اندر کرونا کا سبب بنے. دیکھیں جو ڈاکٹر طاہر شمسی نے بات کی ہے نا وہ بڑی لاجیکلی دل کو لگتی ہے، کیونکہ ہم نے بھی جتنے ٹیسٹنگ کی ہے پنڈی اسلام آباد میں، جب یہ فل اس پہ تھا اپنی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ماں کو ہوا، باپ کو ہوا، دادا جی کو ہوا، نانا جی کو ہوا، لیکن جو بچے تھے وہ مطلب ماشاءاللہ محفوظ رہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا میں ایک بات آپ کو کلیئر کروں کہ آج بھی میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا، یہ کبھی بھی ہمارے علاقے میں پرابلم نہیں رہی. آج 6واں مہینہ ہونے والا ہے اور 26 تاریخ کو پورے 6 مہینے ہو جائیں گے. بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج کے ڈیٹا کے حساب سے اس وقت دنیا میں جو وائرس کی انفیکٹڈ لوگ ہوئے ہیں وہ 2 کروڑ سے اوپر ہوئے ہیں، اور تقریباً 7 کروڑ 58 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ان میں ڈیتھ ہوئی ہیں. اور یہ بات دیکھیں کہ جتنے یورپ کے کنٹریز ہیں پلس چائنا پلس رشیا، میں نے ان سب کو اس میں جمع کیا ہے، ان کے تقریباً کیس بنتے ہیں 1 کروڑ 42 لاکھ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ بنتے ہیں 70%، یعنی کہ جتنے دنیا میں اس وقت کرونا ہوئے ہیں 70% ان یورپ پلس رشیا پلس چائنا میں ہوئے ہیں، اور ان میں جو ڈیتھ ہوئی ہیں ان تمام میں وہ 81% ہے. یعنی کہ دنیا میں اگر 100 ڈیتھ ہوئی ہیں تو 81 لوگ اس جگہ پہ مرے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ پورے پاکستان یہ سارک ریجن کو لیں، آپ گلف کنٹریز کو لیں، آپ افریقہ کی کنٹری کو لیں جو تقریباً 65% پاپولیشن بنتی ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے فگر کہ وہ 46 لاکھ، یعنی جو 2/3 آف پاپولیشن بن رہی ہے، وہاں صرف 46 لاکھ انفیکٹڈ ہوئے جو کہ 23% تھے. یعنی کہ 23% لوگ جو ہے اس سارے ریجن میں انفیکٹ ہوئے، اور ڈیتھ جو تھی 11% تھی. یعنی دنیا میں اگر 100 لوگ مرے ہیں تو 2/3 حصہ جو دنیا کی آبادی کا تھا تو 11% تھا. اس لیے میں تو شروع سے آپ کو کہتا رہا کہ یہ کرونا ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں، اور اب ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ڈرانے والا. یعنی کہ اب آپ نے پھر ایک نیا کام شروع کر دیا. میں بار بار کہتا ہوں آپ سے کہ خدا کے واسطے جو روز 1000 بچہ مرتا ہے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہ جو 1000 بچہ نمونیا ڈائریا اس سے بات ہی نہیں کر رہے. آپ کے ملک میں جو 2.25 کروڑ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے کیریئر پہ ہیں ان کی کوئی بات. ایڈس جس طرح پھیل رہی ہے آپ کے ملک میں آپ کو اندازہ نہیں ہے. ان میں مرنے کے 90% سے زیادہ چانس ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. آپ کے ملک میں 4 لاکھ سے زیادہ لوگ ہر سال دل کی بیماری کی دوائیوں سے، ٹی بی کی ریزسٹنس، اور دنیا جہان کی اتنی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ناراض ہوئے گا اپنے سیاسی لوگوں پہ بھی، اپنے پروفیشن کے لوگوں پہ بھی، آپ کے میڈیا پہ بھی، تمام لوگوں پہ، کہ وہ بھی 1000 بچہ جب مرتا ہے روزانہ، یعنی کہ آج اگر 6 مہینے ہو جاتے ہیں سر 1 لاکھ
80,000 بچہ مر چکا ہے آپ کے نمونیا اور ڈائریا بیماریوں سے. ان پہ کیوں نہیں آپ لوگ ڈسکس کریں جو ہمارے اصل مسائل ہیں؟ ہم بیٹھے ہیں کرونا پہ. اور جیسے ڈاکٹر طاہر شمسی نے بھی ڈیٹا دیا, میں نے بھی دیا, اگر آپ وہ کیلکولیٹ کریں تو اس وقت ہمارے ملک میں جو ڈیتھ ریٹ ہوگی نا کرونا کی وجہ سے 0.1% ہوگی, not 2%. کیونکہ یہ بھی تو شامل کریں نا جن کو سمٹمز نہیں ہوئے اور ان کے اندر اینٹی باڈی ہو گئی. ہم ریسرچ ہی نہیں کرتے. انفارچونیٹلی ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے حکومتی لیول پہ ریسرچ ہی نہیں کی کہ ہمارا مورٹیلٹی ریٹ ہے کیا. اگر 0.1% آتا ہے مورٹیلٹی ریٹ تو آپ نے اپنی سارا کچھ بند کر دیا, شادی ہال بند کر دیے, تعلیمی ادارے بند کر دیے. اور آپ صحیح فرما رہے ہیں, بچوں میں جب ریزسٹنس اچھی ہے اور بچوں میں نہیں ہو سکتا جیسے ہو چکا ہے سائنٹیفک طریقے سے. اگر طاہر صاحب کہہ رہے ہیں نا, مجھے نہیں پتا, لیکن میں طاہر صاحب کو آن کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ریسرچ اورینٹیڈ آدمی ہے اور ڈیفینیٹلی ان کی اس بات میں وزن ہوگا. آپ جمال ناصر صاحب, سیکنڈ ویو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں انشاءاللہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا. اس کی وجہ یہ کہ یہ جو آپ نے ابھی دیکھا نا کہ انڈیا بڑا ڈسکس ہو رہا ہے اس وقت کہ جی انڈیا میں تو اتنی تیزی سے لوگ مرنا شروع ہو گئے اور یہ ہو گیا. اصل میں انڈیا والوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوگی, اور وہ غلطی یہ ہوگی انہوں نے بہت لمبا لاک ڈاؤن کیا. اس کے مقابلے میں پاکستان کے جو حکومت تھی اس نے بڑی جلدی لاک ڈاؤن کو ختم کر کے اور اسمارٹ لاک ڈاؤن اور بالکل ایک سویڈن والی پالیسی کو اپنایا. مجبوری بن گئی تھی. نہیں سر, مجبوری کہیں جو مرضی کہیں, لیکن اس کا فائدہ ہوا. پھر اب انڈیا میں کیا ہوا کہ انہوں نے جو لاک ڈاؤن کیا تو الٹیمیٹلی دیکھیں اس کا علاج ہرڈ امیونٹی ہے. جیسے ابھی بھی طاہر صاحب نے کہا کہ یہ ستمبر تک 60% پہ چلا جائے گا جو اینٹی باڈی لیول ہے. تو انڈیا میں بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے کھولا ہے تو اب وہ والی پیک جو پاکستان میں پچھلے مہینے چلتی رہی ہے اس وقت ان کی یہ پیک چل رہی ہے. اور وہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں 1.25 ارب کا ملک ہے, صرف 22 لاکھ لوگ ان کے افیکٹڈ ہوئے ہیں, 45,000 ڈیتھ ہوئی ہیں اب تک 6 مہینے میں. اس کے مقابلے میں امریکہ میں آپ دیکھیں تو اس امریکہ میں تو آپ دیکھیں تو 52 لاکھ جو ہے ان کے افیکٹڈ ہو چکے ہیں اور کتنے لاکھ بندے مر چکے ہیں. اگر آپ اس طرح بھی کمپیئر کریں تو صرف انڈیا میں بھی ایون 2% سے زیادہ نہیں ہے ان کی ڈیتھ ریٹ. بنگلہ دیش میں اس سے بھی کم ہے. تو اس لیے یہ ڈرانا کہ جی ہو رہا ہے, اللہ کا شکر یہ ہے کہ میرے حساب میں پہلے بھی کہتا تھا کہ اب لوگوں کو ڈرانا ہم چھوڑیں. جی اسپائک آئے گی, پیک آئے گی, اللہ نے جہاں ہماری اتنی امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے 50% پہ تو میں اور ڈاکٹر طاہر شمسی بھی راضی ہیں, اور انشاءاللہ آگے اور ہو جائے گی. تو اللہ نے جہاں ہماری امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ سیکنڈ ویو کے چانس نہیں ہے. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان مریضوں کا سوچیں نا جو اور مریض ہیں جن کو ہم اگنور کر رہے ہیں. لاکھوں مرے ہیں, ان کا کوئی ڈسکس نہیں ہو رہا. اس کو چھوڑ دیں اب, کرونا کو بہت ہو گیا. کرونا یہ بالکل اس طرح بیہیو کرے گا جیسے انفلوئنزا, کیونکہ جب انفلوئنزا فرسٹ ٹائم آیا تو کروڑوں لوگ مرے تھے, آپ کو یاد ہونا چاہیے, کروڑوں لوگ. اسی طرح کوئی بھی وائرس آتا ہے وہ جب بھی شروع میں آتا ہے تو لوگ مرتے ہیں. یہ ختم نہیں ہوگا. یہ نزلہ زکام کھانسی کی طرح اس کو خدا کے واسطے آپ ٹریٹ کریں, اس کو ایک عام نزلہ زکام کی طرح ٹریٹ کریں. اس سے خوف مت کھائیں, احتیاط ضرور کریں. صحیح کہہ رہے ہیں سارے کہ محرم کو ہم احتیاط سے اگر گزار لیں تو بڑی اچھی بات ہے. اس میں جو ہے ہم بوڑھے لوگوں کو اوائڈ کریں, SOP کو فالو کریں. لیکن انشاءاللہ تعالی سیکنڈ ویو مجھے نہیں نظر آ رہی, اللہ نے چاہا تو. وجاد جمال ناصر صاحب, بالکل کھولنا چاہیے اسکولوں کو. وجاد بنگئی صاحب, جی بالکل کھول دینا چاہیے. تو اتفاق کے رائے اس پروگرام سے اسکولوں کے بارے میں یہ نکل کر آیا ہے کہ جہاں آپ نے سب کچھ کھول دیا ہے تو اسکولوں پر یہ ستم کیوں ہے, ان کو بھی کھول دیا جائے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر فریدون صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر وجاد بنگئی صاحب, اور بہت شکریہ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.